अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। इल्म हासिल करने की दुआ पढ़िए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह यासीन की हम तफसीर पढ़ रहे हैं और उसके कुछ मानी और मफ़हूम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने इस आयत तक का जो मज़मून है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्या आयत थी? इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। अब इसके पीछे का जो वाक़या है उसकी तफसीर हम लोग बाकायदा रिवीजन नहीं करेंगे, बस ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि वाक़या ये चल रहा था कि एक बस्ती वालों की मिसाल पेश की अल्लाह तबारक व तआला ने। किसके सामने? हम लोगों के सामने, आपके सामने, और बतौर ख़ास उस वक्त कुफ़ार मक्का और कुरैश वाले जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे थे। और फिर इसी तरह से जो ये कलाम यानी कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने पेश करते थे तो वो कहते थे कि ये मनगढ़ंत है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है और आप अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिसाल दी। गुज़िश्ता कौम में एक वाक़या इस तरह का पेश आया था, उसको बतौर मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कोट किया। और वो वाक़या ये था कि एक शहर का वाक़या था। उस शहर के लोग बुत परस्ती में आम हो गए थे और उस शहर में एक ऐसी बस्ती थी जहाँ पर 3 नबी भेजे गए। पहले 2 नबियों को भेजा गया, वहाँ के लोगों ने उन दोनों को जब जुटला दिया तो तीसरे के ज़रिए से उन दोनों नबियों की तायीद की गई। फिर उसके बाद वो सारे के सारे अंबिया जो थे, वो रसूल थे, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, हमारी बात मानो, और उन्होंने अल्लाह की दावत को पेश किया। वो कौम बिल्कुल नालायक थी, उसकी जिहालत और उसकी गुमराही और दिल की जलालत की कोई इंतहा नहीं थी। उन्होंने अपने नबिया को धमकी दी और कहा कि दलील पेश किया कि तुम तो हम लोगों की तरह से नबी इंसान हो, तुम कैसे नबी हो सकते हो। और ये कहा कि अगर तुम बाज नहीं आओगे, अपने अंबिया को उम्मत वाले धमकी दे रहे हैं, बाज नहीं आओगे तो हम तुमको क्या कर देंगे? कत्ल कर देंगे, हैं, लनरजुमन्नकुम, तुमको बिल्कुल रज्म कर देंगे, ईंटे से मार मार के तुमको कत्ल करेंगे और बहुत दर्दनाक अजाब तुमको हमसे मिलेगा। ये एक वाक़या वहाँ पे हुआ। अच्छा, जब वो नबी उस शहर में आ रहे थे तो उससे पहले एक वाक़या हुआ था यहाँ पर एक इंसान के साथ, और गालिबन उनका नाम हबीब नज्जार था। वो पेशे से बढ़ई थे, वो शहर के थोड़ा बाहर रहते थे, शहर के बाहर रहते थे। जब वो लोग शहर के अंदर, वो नबी जो 2 थे वो दाखिल हुए तो सबसे पहले मुलाकात इन्हीं से हुई और अंबिया ने अपना मुअजिज़ा दिखाया और इनको दीन की दावत पेश की। बात इनको भली समझ में आई और इनको तौफीक मिल गई दीन की और इस्लाम की। उस वक्त का इस्लाम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले का था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी में से ये थे। बाज़ रिवायत में आता है कि ये हवारी थे, नबी नहीं थे। बहरहाल जो भी हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन वो दीन की दावत दे रहे थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे। ये अपना यहाँ पे इबादत करने लगे। और फिर जब ये लोग बस्ती में पहुंचे और बस्ती में दीन की दावत दी और बस्ती वालों की तरफ से जब ऐसा बिल्कुल रूखा सूखा और सख्ती और जुल्म वाली बात सामने आई और जब इसकी खबर इनको हबीब नज्जार को मिली तो ये दौड़ते हुए अपने बस्ती वालों के पास गए और उनसे कहा, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, इत्तबिउ, इत्तबा करो उसकी जो लोग तुमसे कोई अज्र नहीं चाहते हैं, वह हम मुहतदून, और वो सब के सब क्या हैं? ठीक रास्ते पर हैं, हिदायत पर हैं। यहाँ तक का मजमून हम लोगों ने कल पढ़ा था। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इरशाद फरमाया, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अब हबीब नज्जार हैं, सामने पूरी वो कौम है जो कौम अपने तरफ भेजे हुए अल्लाह के कासिदों को कत्ल करने के दरपे थी और वो रसूल हैं। इन्होंने कहा, वह हबीब नज्जार अपनी तरफ से भी दावत पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम, और उससे पहले क्या कहा? उससे पहले कहा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, जो अंबिया हैं आप उनकी इताअत कीजिए, जो भेजे हुए अल्लाह की तरफ से हैं उनकी आप इत्तबा कीजिए, उनकी बात मानिए। और फिर उसके बाद कहा
کہ یہ جو بھیجے ہوئے ہیں یہ تم سے کوئی دنیا کا سوال تو نہیں کر رہے ہیں، یا تم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا کا کوئی اجر نہیں، بس یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو، اللہ کی بات مان لو، ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اسی کے سامنے سر جھکائیے، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ یہ اس کی دعوت دے رہے ہیں، وہم مہتدون، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ ہدایت پر، ان کی بات مان لو۔ اب یہ دعوت کون دے رہا ہے؟ یہ دعوت پیش کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے حبیب نجار۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی کیا طریقہ، اب یہ دیکھیے کنورسیشن، یہ غور کرنے لائق ہے کہ یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ دلیل کے ساتھ، دلیل سے مراد یہ ہے ایک عقلی دلیل، ایک یہ کہ بس مان لیجئے، ایک یہ کہ وجہ تو بتائیے، آپ نہیں مان رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات آپ نہیں مان رہے ہیں جو آپ سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ نئی بات نہیں مان رہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ہلاکت، بربادی اور گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت اور کامیابی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات نہیں مان رہے۔ اس طرح سے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اور مجھے کیا ہوا، لا اعبدو، میں اس کی اطاعت یا میں اس کی بندگی نہ کروں، کس کی؟ فطرنی، جس نے مجھے بنایا۔ اب یہ کون کر رہا؟ حبیب نجار کہہ رہے ہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا، مطلب کوئی وجہ تو بتائیے، لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی اتباع نہ کروں، میں ان کی بات نہ مانوں جس نے مجھے بنایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو بات کہنے کا انداز ہے، یہ جو بات کہنے کا انداز ہے وہ ذرا سا غور کرنے والا ہے۔ یہاں پر اگرچہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ اللہ کے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ان رسولوں پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان کو اتنی سمجھ ہے اور دعوت کی حکمت انہیں پتہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، وہ خود کی طرف اشارہ کر کے خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آخر کیا ہوا، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ میں اس کی اتباع نہ کروں یا اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے بنایا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ خود تو بندگی کر رہے ہیں، وہ ایمان لا چکے تھے ان لوگوں کے ان رسولوں کے اوپر، تو کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی قوم کی اس کمی کو بذات خود برملا اظہار نہیں کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہو، کوئی تو وجہ بتاؤ کیوں نہیں بندگی کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ ترجعون، لوٹ کر کے جانا ہے، مراد یہ ہے کہ ڈرو اس سے، اس کی طرف جب تم کو لوٹ کے جانا ہے تو یہ دنیا میں تم کر رہے ہو اس کے قاصدوں کے ساتھ جو تم یہ ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، اور تم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے اور گمراہی اور نفس کی خواہش اور تکبر کا جو تم نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس کو تم اتارو، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر کیا ہے؟ اگر تم اپنی روش پر باقی رہو گے تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ یہیں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہیں سب کچھ رہ جائے گا، بلکہ کیا معاملہ ہے؟ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال تم کو آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرنے۔ تو یہاں پر دعوت کی باریک سی حکمت بھی بہت ساری اس میں اندر مل رہی، اور انشاءاللہ دعوت کے تعلق سے کل ہی ہم بات کریں گے کہ اس سے کیا کیا پوائنٹ ہمیں دعوت کے مل رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی اپنے کسی دوسرے بہن کے، کسی اپنے بھائی کو یا پھر اپنے ماتحتین کو یا اسی طرح سے اگر کہیں موقع مل رہا ہے دین کی بات پہنچانے کا، تو ہمارا لہجہ اور ٹون کیا ہونا چاہیے، اور ہماری پرسنالٹی ایز اے داعی، دین کا داعی ہونے کے سبب ہماری پرسنالٹی جو اسلامک پرسنالٹی ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، انشاءاللہ کل اس پہ ہم بات کریں گے انہی آیات کی روشنی میں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیے آگے کیا بات کر رہا ہے۔ ابھی پھر حبیب نجار ہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر،
اور اگر رحمان کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے مجھے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے ان کی شفاعت اور ان کی سفارش ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی کہ پھر ایک دعوت والی بات، ایک جو دل پہ اور دماغ پر اسٹوک کرتی ہے بات، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ بہت سارے بتوں کو پوج رہے ہو، اور اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی عبادت کر رہے ہو، بہت سارے معبودان باطل کو تم نے تراش رکھا ہے، ہاتھ سے تراش رکھا ہے، کوئی پتھر کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں۔ وہ جو بت پرستی وہ قوم کر رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور اشارہ اپنی جانب کر کے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ اب یہاں پر وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بڑی اور عالی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پوری کی پوری کائنات پر اللہ کی حکومت چلتی، کوئی بھی پتا اپنے درخت سے نیچے جدا ہو کر گر نہیں سکتا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کا حکم شامل حال ہو۔ زمین گردش نہیں کر سکتی، ہوا چل نہیں سکتی، پانی اور ندیوں میں سیلان نہیں ہو سکتا، اگر یہ سب چیز اللہ کے حکم کی اللہ کا حکم انہیں نہ ملے تو پھر یہ کچھ بھی دنیا کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک چیز، ہر ایک شے ہونے میں، اپنے وجود کے ہونے میں، اور کوئی بھی چیز پیش آنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک باریک سی بات ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اللہ اور دوسروں کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ جو معبودان باطل ان لوگوں نے تراش رکھے ہیں، تو اللہ کیسے امتیاز ہے، دیکھیے ذرا سا۔ دیکھیے ایک لفظ ہے خالق، ہے نا؟ خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مخلوق۔ مخلوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کو پیدا کی گئی ہو۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تنے تنہا اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس کائنات کو بنانے میں اس کا ذرا بھی انٹرفیئر ہے، اس کا ذرا سی بھی مداخلت ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے، اور وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، آخرت میں وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، ہے نا؟ اور اللہ تو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور اللہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ جو نظام چل رہا ہے پوری کائنات کا، یہ نظام نہیں چل سکتا تھا۔ ایک خدا کہتا کہ نہیں اس طرح سے ہو، دوسرا خدا کہتا نہیں اس طرح ہو، ایک خدا کہتا کہ بارش ہو جائے، دوسرا کہتا کہ نہیں وہاں میرا سوکھا کرنے کا من ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا؟ آپس میں بالکل وہ ٹکر ہو جاتی، دو خدا اگر ہوتے تو۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو خدا تو میں ہی ہوں، اللہ تو میں ہی ہوں، اگر دو ہوتے تو یہ ٹکر ہو جاتی۔ تو خالق صرف اور صرف تنے تنہا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے، خواہ ہم اس کو جاندار سمجھتے ہوں یا غیر جاندار سمجھتے ہوں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ خالق کون ہے؟ تنے تنہا اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پیدا کی ہوئی ہیں، مخلوق ہیں۔ خالق کیوں ہے؟ خالق اس لیے کہ اللہ پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ وہ تنے تنہا ہے،
وہ ایک یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی وہ پروسیس نہیں ہے شادی والا جو ہم کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا رہے گا۔ تو خالق کون ہے؟ وہ تنے تنہا ہے، وہ طاقت ہے، وہ سپریم پاور ہے، وہی طاقت ہے جس نے پوری کی پوری کائنات کے نظام کو وجود بخشا، اور وہی پاور ہے جو اس پوری کی پوری کائنات کے نظام کو جاری اور ساری کیے ہوئے اور چلا رہا ہے۔ تو خالق، اب خالق کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں، خواہ وہ کیا ہو، خواہ وہ جنات ہو، خواہ وہ شیطان ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق کے اعتبار سے کامن ہے۔ بھائی ہم بھی مخلوق ہیں، اور یہ پن کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے نا؟ یہ ہوا ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب کے سب ایک پلڑے میں ہیں، اور خالق تنے تنہا ایک طرف ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن مخلوق میں سب ایک برابر نہیں ہے نا؟ مطلب ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن وہ انسان ہونے کے باوجود بھی انسانوں میں سب ایک طرح نہیں ہے۔ کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی لولا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہے، انسان بھی ایک طرح نہیں، اسی طرح مخلوق ہونے کے اعتبار سے کامن ہے سب، لیکن مخلوق میں بھی افضل اور غیر افضل ہیں۔ سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انسان صاحب ہے نا؟ انسان صاحب ہیں، انسان صاحب سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی۔ اور کیا دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو کامن ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ اب انسان میں بھی اشرف کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں بھی، سب انسانوں میں افضل کون ہوتا ہے؟ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب ایمان والوں میں بھی افضل کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی افضل کون ہوتا ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی افضل کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ اور ان سب میں افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہماری ساری زندگی قربان ہو، ہماری خوشیاں ان کے اوپر نچھاور ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ان کا ذکر ہو، تو درود ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اس کو تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو اب بات اتنی سمجھ میں آئی، خالق ایک طرف، مخلوق ایک طرف، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ اب مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ انسان کون ہے؟ وہ سب سے افضل ہے۔ انسان مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اب انسان جب افضل ہے تو پھر وہ اگر اپنے سے نیچے والی چیز کو اللہ بنا لے، انسان سب سے افضل اور نیچے اس کے ساری زندگی چیزیں ہیں مخلوق میں، اب وہ یہاں سے ایک پتھر اٹھائے اور اس کو خدا بنا دے کہ وہ خالق ہے، خود تو افضل ہے، اپنے سے نیچے کی چیز کو اٹھا کر کے اپنے سے اوپر پہنچا رہا ہے، تو کیا انسان کی عقل پہ اس کو پردہ پڑنا کہیں گے یا پھر کیا کہیں گے؟ پردہ پڑنا کہیں گے۔ ارے یار، تم تو خود ہی افضل، تم کو خالق نے بنایا ہے، اب تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے کہ تم اپنے سے نیچے کنکڑ کو تم اٹھا کے معبود بنا رہے ہو، تم کسی اور چیز کو اٹھا کے معبود بنا رہے ہو، تم جو ہے کبھی سورج کو معبود بنا رہے ہو، تم جو ہے کبھی کسی ندی کو معبود بنا رہے ہو۔ کیا ہو گیا ہے بھیا؟ پہچانو اپنے خالق کو،
ہے نا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ بت پرست قوم تھی اور بتوں کی عبادت کرتی تھی. اپنے ہاتھ سے وہ کبھی جو ہے کسی کوئی بت بنا لیے اپنے ہاتھ، پھر وہیں چھوڑ کے آگے چلے گئے، پھر کوئی اور بت بنا لیے، جہاں پر من کیا عبادت کا وہیں سے مٹی اٹھائے پتلا بنائے اس کی عبادت شروع. وہاں سے جب قافلہ آگے روانہ ہوا معبود صاحب وہیں رہ گئے، قافلہ آگے. تو یہ ہوتا تھا. عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا. تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے. تو انہوں نے کہا حبیب نجار نے اتخذ من دونی آلیہ، کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن، اور جو یہ خالق ہے جو زبردست قوت والا ہے، جو بالکل ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے کیا مجھے کوئی تکلیف دینا تو یہ پوری کی پوری مخلوق مل جائے تو بھی مجھے اس سے کوئی نفع یا اس کی اس آزمائش اور تکلیف کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی. کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ ہی وہ مجھ کو اس سے چھوڑا سکتے. یہاں پر رک کر کے میں آپ کو ایک ایمان والی بات بتاتا ہوں. وہ ویسا ایمان اللہ ہم سب کے دل میں ڈال دے. اور وہ حدیث مطلب گویا کہ میں جب سے اس کو پڑھا ہوں وہ حدیث مجھے یاد ہے. ابھی میں عالم نہیں ہوا تھا اور بالکل شروعاتی دور تھا میرا، تو ایک حدیث میرے سلیبس میں تھی، وہ گزری، اور جب میں اس کو پڑھا تو بالکل مجھے یاد ہو گیا ہے نا. اور جو میرے استاد محترم تھے اللہ ان کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے بھی بہت اچھے سے اس کو پڑھایا، دل پہ وہ حدیث نقش ہو گئی. اور اطمینان قلب اس حدیث پر، جب بھی اس حدیث کو پڑھیے اور اس پہ جو الفاظ ہیں اس پہ غور کیجئے، اور ایمان اگر ویسا ہمارا بن جائے تو اطمینان قلب ہے. بڑی بڑی آزمائشیں بھی آپ ایسے ہی جھیل لیں گی. کیا حدیث ہے؟ توجہ سے سنیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ شَيْئًا لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ. اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تمام کی تمام کائنات، اس کو آپ کہہ لیجئے پوری کی پوری مخلوق ہے نا، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس میں فرشتے بھی شامل کر لیجئے، سب کو شامل کر لیجئے ہے نا، اللہ کے مقابلے میں سب کو شامل کر لیجئے، اور سب کے سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکیں، نہیں تم کو نفع پہنچا سکیں، وہ تم کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے. ایک انسان کی نہیں بات ہو رہی، پوری کی پوری کائنات کی بات ہو رہی، پوری امت کی بات ہو رہی. لیکن اللہ نے جتنا تمہارے لیے چاہ لیا ہے تو تم کو ہوگا ہی. اس کے بعد دوسری ٹکڑا بھی فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ. دوسرا پہلو یہ بھی یاد رکھو کہ اگر پوری کی پوری امت اس بات پر اتفاق کر لے کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہارے بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. لیکن اگر اللہ نے جتنا تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہے تو یہ جو ایک ایکسٹریم لیول والا بالکل زبردست ایمان والی بات تھی، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور مومن کے ایک دل میں یہ اسی طرح کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اس بات کو ڈالے، آپ کے دل میں بھی وہ بات ڈالے ہے نا. اور یہاں انہوں نے گویا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس حدیث کے مضمون کو ادا کر رہی ہے، یا یہ کہیے کہ اس قرآن کی آیت کو اس حدیث کے مضمون نے ادا کیا ہے کہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش مجھے دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو وہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا اور کسی کی سفارش کام نہیں آ سکتی. وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں گے نا. اب آگے کیا ہوا؟ اِنِّي اِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب آگے پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کر دوں جیسا میں اوپر کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ خود تو ایمان والے تھے، وہ اپنے سامنے والوں کو مخاطب کر کے دعوت دے رہے کہ اِنِّي اِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میں ایسا کروں تو پھر کیا ہے؟ تو میں بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا اگر میں ایسا کر دوں تو، ہے نا. یہ حبیب نجار اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون.
بلا شبہ میں ایمان لایا بربکم تمہارے رب کے اوپر، فاسمعون کان کھول کر کے سن لو. تم تو ایمان نہیں لائے ان رسولوں کے اوپر، ان اللہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کے اوپر، لیکن میری بات کان کھول کر کے سنو کہ میں ایمان لایا ہوں اور تم لوگ اس کے لیے گواہ رہنا. فاسمعون سن لو کان کھول کر کے. اب یہ حبیب نجار نے کیا دلیری والا جملہ کہا. اب ایک طرف معبودان باطل اور ان کے ماننے والوں کی پوری قوم ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایمان لیتے آیا اور سب کان کھول کر کے سن لو. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں. بربکم انہوں نے کہا تمہارے رب پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے وہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. آنکھ بند کر لینے سے اندھیرا تو ہو نہیں جائے گا. شتر مرغ کی طرح اگر آپ ریت میں سر ڈال لیں گے تو طوفان تو تھم نہیں جائے گا. بربکم وہ اگرچہ نہیں مان رہے تھے اللہ کو اپنا رب، لیکن حقیقت میں اللہ تو رب ہے نا، تھا نا. اللہ کے علاوہ تو کوئی رب نہیں ہے. حقیقت میں تو اللہ رب ہے ہی. آپ نہیں مانے یا مانیں گے تو فبیہا والنعمہ، اہلاً و سہلاً، اور نہیں مانیں گے تو پھر دوسرا راستہ آپ کے لیے، جہنم بالکل تیار آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تو ایمان لیتے آیا اور تم لوگ سن لو کان کھول کر کے. کیا ہونا تھا، کیا ہوا ہوگا؟ وہی ہوا جو مکے میں ایک کمزور آدمی اپنے ایمان کا اقرار کرتا اور اس کو پشت پناہ اپنے قوم کی حاصل نہیں ہوتی، اپنے قبیلے کی حاصل نہیں ہوتی، یا کمزور قبیلے کا ہوتا، اور اگر وہ آ کر کے اس طرح سے اپنے ایمان کا اقرار مکے والی زندگی میں کر دیتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ کیا ہوتا؟ مار کے برا سلوک اس کے ساتھ کرتے، مار کے تو جان ہی لے لیتے، اور کئی کی جان لی گئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی شرمگاہ پر ابو جہل نے برچھی مار کر ان کو شہید کیا. کیا ہی مطلب وہ انتہا تھی ظلم اور بربریت کی. آپ پڑھیے سیرت، آپ کو دکھے گا کہ ایمان جو آپ تک پہنچ کے آیا ہے اور جسے ہم اور آپ وراثت میں پائے ہیں، وہ صحابہ نے وراثت میں ایمان نہیں پایا تھا، اپنے جان کو سولی پر رکھ کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے تلوار کی دھار پر چلا کر کے اس ایمان کو پایا تھا اور اس پر باقی رہتے. پڑھیے سیرت، آپ کو دکھے گا. اگر موقع مل جائے کبھی یوٹیوب وغیرہ سے اور دوسری ساری چیزوں سے تو پڑھیے یہ سب چیزیں بھی جو ایمان میں آپ کی زیادتی کرتی اور اس ایمان کی زیادتی کا سبب بنتی. وہی ہوا ان کے ساتھ. حبیب نجار کو پکڑ کے ان کی قوم نے اتنا مارا کہ کیا ہوا؟ ان کی حالت شہید ہو گئے. کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. ظاہراً تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ یار شہید ہو گئے، ان کے اوپر ظلم ہوا، لیکن انجام کے اعتبار سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا ان سے کہ جنت میں داخل ہو جائیے. انہوں نے تو اپنے جاننے میں مار کے ان کو ادھمرا کر دیا اور پھر ان کی جان لے ہی لی، مر گئے وہ. تو ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائیے. اب یہ کیسے کہا گیا، کب کہا گیا؟ اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جنت تو عالم آخرت ہے اور یہ عالم برزخ یہاں سے ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ کہا جائے گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی فرشتے نے، اگلی سلائیڈ پر آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. یہ کیا ہے؟ عالم برزخ. عالم برزخ. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کو. قبر کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے. قبر کی زندگی کیا ہے؟ عالم برزخ کہلاتی ہے. اور عالم برزخ یہ عالم آخرت کا ٹریلر ہے. کیا ہے؟ ٹریلر ہے، شروعات کی بات بتانے والی چیز ہے. عالم آخرت، عالم برزخ، عالم آخرت ہے نا. اور اس سے پہلے کون سا عالم ہوتا ہے؟ عالم دنیا ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں عالم برزخ ہے. اور عالم برزخ وہ ایسا عالم ہے کہ اگر وہ کسی کا صحیح ہے تو آگے کا معاملہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کا خراب ہے تو آگے کا معاملہ بھی خراب ہوتا ہے.
غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو وہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، پلسرات کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے ذکر پہ آپ اتنا روتے ہیں؟ تو فرمایا، کیا فرمایا کہ قبر وہ منزل ہے، پہلی منزل ہے کہ اگر وہ صحیح تو آگے کی منزل تو صحیح ملے گی، اور قبر وہ منزل ہے اگر وہ خراب تو آگے کی منزل بھی خراب رہ جائے۔ تو لہٰذا کیا ہے، مجھے اس کی فکر ہے، لہٰذا جب قبر کا ذکر ہوتا تو وہ بہت روتے نا۔ تو عالم برزخ نا، اور قبر کے 3 سوال کون کون سے ہیں؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دکھا کر کے کہا جائے گا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اب بتائیے، جس کو سب کو تو پتا ہے وہ سوال پیپر آؤٹ ہے، یہ 3 سوال کون نہیں جان رہا، لیکن آخرت میں کون کہہ پائے گا؟ جو دنیا میں اس پر باقی رہے گا وہی آخرت میں کہہ پائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی ظاہراً کہہ رہا ہے لیکن اس کا جو سراپا ہے، اس کی زندگی ہے، اس پیٹرن سے ہٹی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے، شاید اس کا معاملہ بھی سنگین ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بالکل عالم برزخ قبر کے عذاب سے بچائے، اس سے بچائے۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی ایک صورت ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اس کو ہم لوگ پڑھے بھی، ہاں، سورہ ملک کی ہمیشہ تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے، کل پوچھا جائے گا کہ سورہ ملک کی تلاوت کون کرتا ہے، ذرا سا ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ روز کرتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ تو اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ عالم برزخ میں جب گئے، یا یہ ہے کہ ان کو دنیا میں ہی کسی فرشتے نے بشارت دی کہ تم اب جنتی ہو گئے ہو، تم کو جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد، یا یہ کہ شہید ہونے کے بعد جب وہ جنت یہاں پہ پہنچے ہیں عالم برزخ میں، اور وہ ان کا جسم جو ہے وہ مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، تو عالم برزخ میں بھی عالم آخرت کا تھوڑی بہت چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جیسے اگر جنتی ہے تو جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کچھ جنت کی ہوا بھی آتی ہے، کچھ جنت کے نظارے بھی وہ کرتا ہے، اگرچہ جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے، کچھ جنت کی چیزیں وہ کھاتے پیتے بھی رہتا ہے۔ تو اس سے اشارہ یہاں پر جو اس کو جنتیوں والا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے حبیب نجار کے ساتھ، یا پھر یہ کہ ان کو ایک بشارت دی گئی عمومی کہ آپ کو کیا ہے، آخرت میں آپ کے لیے کیا ہے، قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں آپ داخل ہو جائیے۔ انہوں نے کہا، کب کہیں گے وہ؟ قال یا لیت قومی یعلمون، مجھے تو میری قوم نے مار دیا، شہید کر دیا، لیکن شہید میں کر دیا گیا، اللہ میرے ساتھ اتنا بہترین سلوک کر رہے ہیں، کاش کہ میری قوم کو بھی یہ معلوم ہو جائے۔ اب بھی ان کے دل میں یہ ہے کہ کاش کہ میری قوم معلوم ہو جائے گا تو سدھر جائے گی، مان جائے گی، ایمان لیتے آئے گی اللہ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کی کلاس جو ہے میں نے 11 منٹ زیادہ لے لی، اس کے لیے جو ہے معذرت چاہیں گے آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ کل بھی لیتے رہیں گے ایسے ہی، زیادہ آپ لوگوں سے وقت گھبرانے کی بات نہیں ہے۔